अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान सईद। आज की डेवलपमेंट की क्लास में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा आर देयर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, यानी क्या तरक्याती माशियात जो है ये कुछ असूलों कावानीन के तहत चलती है। और हमारा दूसरा टॉपिक होगा वाई ऑल द कंट्रीज़ आर नॉट डेवलप अलाइक, यानी जो तरक्की के लिहाज से ममालिक हैं वो एक जैसे क्यों नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में डेवलपमेंट के स्कोप पे बात की कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमने डेवलपमेंट के अंदर डिस्कस करना है। तो स्कोप को पढ़ने के बाद एक चीज़ जो हमने कंक्लूजन के तौर पे समझी कि डेवलपमेंट इकनॉमिक्स जो है इसका मेन फोकस आपकी डेवलपिंग नेशंस हैं, आपकी अंडर डेवलप नेशंस हैं, वो तमाम ममालिक जो भी तरक्की नहीं कर चुके, तरक्की कर रहे हैं, गैर तरक्की याफ्ता हैं। तो आज की हमारी जो बात है वो भी हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि जो डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के रूल्स हैं या जो डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के अंदर लाज हैं, उन तमाम लाज या रूल्स या मॉडल्स का अल्टीमेटली पर्पस आपकी जो इकॉनमी है उसके अंदर से पॉवर्टी को ख़त्म करना है, अंडर डेवलपमेंट को ख़त्म करना है, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है। इसलिए हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट के अंदर लाज बनाए जाते हैं वो एडहॉक किस्म के होते हैं, यानी आर्दी नोयत के होते हैं, वो स्पेसिफ़िक होते हैं कंट्रीज़ के साथ, जोग्राफ़ीज़ के साथ। अगर हम इस चीज़ को एक मिसाल के ज़रिए से समझें, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जो हम अचीव करना चाहते हैं डेवलपमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान में एजुकेशन जो है उसके स्टैंडर्ड को हमने इम्प्रूव करना है। अब पाकिस्तान में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए हम एक मॉडल तैयार करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं और उसको पाकिस्तान में अप्लाई कर देते हैं। अब उस मॉडल पे चलते हुए पाकिस्तान अगले चंद सालों में अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर लेता है। अगर हम यही मॉडल जो पाकिस्तान में अप्लाई किया गया वो उठाकर बांग्लादेश में या इंडिया में या नेपाल में जाके लगाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर हमारे रिज़ल्ट्स उस तरह के ना आए जिस तरह के रिज़ल्ट्स हमें पाकिस्तान में मिले। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट इकनॉमिक्स है इसके जो कवानीन हैं, इसके जो रूल्स हैं वो स्पेसिफ़िक होते हैं टाइम पीरियड के लिहाज से, कंट्री के लिहाज से या फिर जो जोग्राफ़ी है उसके लिहाज से। इसी वजह से डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के जो लाज, जो रूल्स या मॉडल्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं है अपनी नेचर में। तो कुछ लोगों का ये एतराज़ था डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में कि इसके जो कवानीन हैं, इसके जो असूल हैं वो शायद गैर मुनज़्ज़म हैं या अनऑर्गेनाइज हैं। इस चीज़ का जवाब प्रोफेसर अल्बर्ट ने इस अंदाज़ में दिया कि सोशल साइंसेस के अंदर आपके जो व्यूज़ हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो सिंथेटिक व्यूज़ हैं और सेकंड वन जो है वो होल व्यूज़। सिंथेटिक व्यूज़ को वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये इस किस्म के ख़यालात होते हैं जो शायद बहुत नफीस, जामे और साफ़ सुथरे हैं, वाज़े हैं, इनके अंदर कोई एम्बिगुइटी नहीं है, क्लियर हैं हर हवाले से। और जो दूसरी तरह के यानी जो होल व्यूज़ हैं वो शायद अमूमी कम मुनज़्ज़म और कम वाज़े किस्म के ख़यालात होते हैं। अगर हम इकनॉमिक्स में इसकी मिसाल लें तो जिस तरह से लॉ ऑफ डिमांड अभी हमने बात की, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये शायद एक सिंथेटिक व्यू है, एक क्लियर कट जो है हमें पता चलता है कि हमारा जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर क्या होगा, जब भी हम कीमत को चेंज करेंगे तो उसका जो कंज्यूमर है वो रिस्पॉन्स क्या देगा। लेकिन जो डेवलपमेंट इकनॉमिक्स है वो कहता है कि हमारे पास इसके जो लाज हैं, इसके जो रूल्स हैं वो ये दूसरी जो नेचर है, ये दूसरे जो किस्म है हमारे पास होल व्यूज़ वाली, इससे रिलेटेड है। यानी कि ये कवानीन तो हैं लेकिन शायद उतने वाज़े नहीं हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के हवाले से, वाई ऑल द कंट्रीज़ आर नॉट डेवलप अलाइक, तरक्की के लिहाज से तमाम ममालिक एक जैसे क्यों नहीं हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने पास पेपर देखेंगे तो ये टॉपिक आपको 10 से 12 नंबर के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात ये कि जैसे हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर भी जिक्र किया कि दुनिया की जो 80% आबादी है वो आपकी लेस डेवलप जो कंट्रीज़ हैं, LDCs हैं, उनके अंदर ऐश पदीर है। और दुनिया की जो 20% या उससे कम आबादी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर रह रही है। लेकिन अगर हम इनकम का कंपैरिजन देखें
تو کچھ اس طرح سے ہے کہ جو 80% آبادی ہے دنیا کی، ان کے پاس پوری دنیا کی آمدنی کا صرف 20% حصہ آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دنیا کی 20% امیر آبادی ہے وہ دنیا کے ٹوٹل جو انکم ہے اس کا 80% پلس شیئر جو ہے وہ لے رہی ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم ان ممالک کا آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں کے رہنے والے لوگوں کے گھر بڑے اچھے ہیں، پرآسائش ہیں، وہاں کھانے کی مقدار زیادہ ہے، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، لوگ صحت مند ہیں، ان کی اوسط عمریں زیادہ ہیں۔ یعنی اگر ہم ایک مثال لیں جاپان کی یا امریکہ کی، تو وہاں پہ جو لوگوں کی اوسط عمر ہے، ایوریج لائف ہے، وہ شاید 75 ایئر پلس ہے، 85 ایئرز جو ہے وہاں ایک عام شخص جو ہے اتنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم لیس ڈیولپ نیشنز کی بات کریں، یعنی افریقہ کے کوئی ملک اٹھا لیں جہاں مطلب ابھی بہت زیادہ لیس ڈیولپ کنٹری ہے یا بہت تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، تو شاید ان کی جو ایوریج عمر ہے وہ کوئی 55 سے 60 سال کے قریب آئے گی، یا شاید کچھ اس سے بھی کم ہو۔ پاکستان کے اندر جو ہماری ایوریج لائف ہے وہ 67 ایئر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کمپیریزن دیا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم پر کیپٹا انکم یا فی کا آمدنی دیکھیں تو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں رہنے والا ہر شخص اوسطاً $30,000 سے زیادہ کما رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہماری لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر جو ایوریج انکم آتی ہے، پر کیپٹا انکم آپ کے پاس آتی ہے، وہ شاید $2,000 سے بھی کم ہے۔ اسی وجہ سے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں لوگوں کو ایجوکیشن کی فیسلٹیز اچھی ہیں، وہاں پر ان کو جو ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز اچھی ہیں، کمیونیکیشن کی فیسلٹیز اچھی ہیں، انہیں صاف پانی پینے کے لیے ملتا ہے، ہیلتھ فیسلٹیز بہت بہتر ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دنیا کی جو 75% آبادی اس کی بات کریں، یعنی کوئی یہاں انہوں نے مثال دی ہے کہ 6 بلین سے زیادہ آبادی جو ہے وہ رہائش پذیر ہے آپ کی لیس ڈیولپ نیشنز کے اندر۔ اب اس 6 بلین آبادی کے ساتھ کیا ہے کہ وہاں پہ خوراک، لباس، علاج، تعلیم، رہائش کے حوالے سے کوئی سہولتیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ کہا کہ جی ایک جو مکان ہے نارملی وہ ایک ہی کمرے میں مشتمل ہے، اور وہاں اوسطاً 6 افراد جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم نے پہلے دیکھا کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر آپ کے جو رہائشی مکانات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو ان کے پالتو جانور ہیں ان کے لیے بھی الگ الگ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے نو مولود کی شرح اموات کے حوالے سے، یعنی انفینٹ موٹیلٹی ریٹ۔ انفینٹ موٹیلٹی ریٹ کیا ہے؟ وہ تمام بچے جو اپنی پہلی سالگرہ منانے سے پہلے فوت ہو جائیں اسے نو مولود کی شرح اموات یا انفینٹ موٹیلٹی ریٹ کہا جاتا ہے، جو کہ 1000 میں سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے اندر 1000 بچوں میں سے کتنے ایسے بچے ہیں جن کی وفات ان کی پہلی سالگرہ سے یعنی 1 سال کی عمر سے پہلے ہو گئی۔ تو اس سچویشن کے اندر جو ہے پاکستان کا جو ریٹ نکلتا ہے وہ تقریباً کوئی 94 یا 96 کے قریب ہے۔ لیکن اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو شاید وہاں پر جو آپ کا انفینٹ موٹیلٹی ریٹ ہے وہ کوئی 150 کے قریب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہاں ملک کا جو بھی سیکٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈولزم یا دورہ پن پایا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں بھی بات کی تھی کہ لیس ڈیولپ کنٹری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ہر شخص ہی غربت کا شکار ہے یا ہر جگہ پر ہی جو ہے وہ غربت ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے لیے جن عوامل نے یا جن فیکٹرز نے کام کیا اس میں سب سے پہلے ہے آپ کے پاس کیپٹل فارمیشن، سرمایہ اندوزی، یا آسان لفظوں میں اسے کیپٹل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ترقی یافتہ ممالک نے اپنے ہاں بچتوں کو فروغ دیا، وہی بچتیں بعد میں سرمایہ کاری کے کام آئیں، اور جس سے ان کے ہاں سرمایہ اندوزی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے آجرین نے جو ہے وہ کافی پازیٹیو رول ادا کیا، یعنی نئی نئی چیزیں ایجاد کرنی ہیں، آپ نے انوینشن کرنی ہے، آپ نے انوویشن کرنی ہے، اور پھر جتنا پیسہ انہوں نے اپنے کاروباروں سے اپنی انویسٹمنٹ سے کمایا اس کو دوبارہ جو ہے وہ سرمایہ اندوزی کے لیے یا سرمایہ سازی کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے نئی نئی منڈیاں تلاش کی، ٹھیک ہے، دوسرے ممالک میں جا کر، اور وہاں پر اپنی چیزوں کو سیل کیا، اپنی برآمدات ایکسپورٹ میں اضافہ کیا، اور وہاں سے جو سرپلس یا فاضل پن انہیں ملا
اس فاضل پن کو انہوں نے اپنی ملک کے اندر انڈسٹری کو مزید بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا. اب اس کے مقابلے میں جو کم ترقی یافتہ ممالک تھے وہاں پر آمدنی کیونکہ کم ہے، اس وجہ سے بچتیں کم ہیں، اور بچتیں کم ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس سرمایہ کاری کم ہے، اور جب آپ سرمایہ کاری نہیں کرتے تو سرمایہ اندوزی یا سرمایہ سازی بھی نہیں ہو پاتی، اور نہ ہی ایسے آجرین وجود میں آتے ہیں کہ جو رسک لے سکیں، جو انوینشن کر سکیں، جو انوویشن کر سکیں. تو نتیجے کے طور پہ آپ کے جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ لیس ڈیولپ ہی رہے. سیکنڈ جو چیز ہے وہ آپ کے پاس ہے لیبر فورس، یعنی آپ کی جو ڈیولپ کنٹریز تھیں انہوں نے اپنی جو افرادی قوت ہے یا جو اپنی لیبر فورس ہے اس کا بہترین استعمال کیا. ٹھیک ہے، یعنی بہترین استعمال سے مراد ہم یہاں پہ یہ لے رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے اندر انویسٹمنٹ کی، ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ان کی ٹریننگ وغیرہ کروائی، تو جس سے ان کی جو لیبر ہے وہ اسکلڈ ہو گئی، ان کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو گیا، ان کی استعداد کار میں اضافہ ہو گیا، وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ پروڈکشن کرنے لگے. ٹھیک ہے، دوسری سائڈ پہ جب ہم بات کرتے ہیں لیس ڈیولپ کنٹریز کی تو وہاں پر لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ اچھا نہیں تھا، اسی وجہ سے تعلیم بھی بہتر نہیں تھی، ٹریننگ نہ ہونے کے برابر تھی، اور اوورآل جو پروڈکٹیوٹی کا لیول ہے، جو پیداواری استعداد ہے آپ کی، وہ ڈیولپ کنٹری کے مقابلے میں بہت زیادہ کم تھی. اسی وجہ سے ہماری جو لیبر فورس ہے شاید وہ نہ اس طرح سے پرفارم کر پائی، نہ ہی اس طرح کی پروڈکشن دے پائی. تھرڈ پوائنٹ جو انہوں نے لکھا ہے یہاں پر وہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے کافی رول ادا کیا، فنی ترقی یا ٹیکنالوجی. تو یہاں پر انہوں نے بتایا کہ آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ڈیولپ نیشن نے استعمال کی وہ جاذب سرمایہ یعنی کیپٹل انٹینسو تھی، جس سے ایک تو آپ کی مزدوروں کی جو پیداواری صلاحیت ہے، جو پروڈکٹیوٹی ہے، اس میں اضافہ ہوا. اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے انہوں نے کنزیومر ڈیوریبلز بنائی، پائیدار اشیاء بنائی، جیسے کمپیوٹرز ہیں، بسیں، گاڑیاں، ٹرک، جہاز، سیٹلائٹس وغیرہ. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی پوری دنیا کے اندر ڈیمانڈ تھی بھی اور روز بروز بڑھتی بھی جا رہی ہے. اور جو ہمارے ڈیولپ نیشنز ہیں انہوں نے اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو کنزیومر ڈیوریبلز کی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر اپنی منوپلی بنا رکھی ہے، اور اپنی من مانی قیمتوں پہ وہ اس چیزوں کو سیل کرتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کو سیل کرتے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جو ہمارے لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے پاس نہ تو اس قسم کی کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ ہی ڈیولپ کنٹریز جو ہیں وہ اپنی ٹیکنالوجی ان ممالک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا وہاں ٹرانسفر نہیں ہونے دیتے. فورتھ ون پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ایکسپلائٹیشن یا استحصال جو ہے وہ ان کا کیا گیا لیس ڈیولپ کنٹریز کا جان بوجھ کر. جیسے ہم مثال اگر لیں انڈیا پاکستان کی، کہ جب یہاں پر کلونیلزم تھا یا یو کے کی یہاں پہ حکومت تھی، تو ان علاقوں کو انہوں نے ارادتاً جو ہے وہ ایگریکلچرل بیس کے طور پہ رکھا. یہاں سے وہ پٹسن بھی لے کے جا رہے تھے، یہاں سے وہ کپاس لے کے جا رہے تھے یا باقی اس طرح کی چیزیں، اور یہ تمام چیزیں اپنے ملک میں جا کے وہ فنش فارم میں کنورٹ کرتے تھے، اور پھر وہی جو فنش فارم میں چیزیں ہوتی تھیں دوبارہ سے لا کے انڈیا پاکستان کے علاقوں میں بیچی جاتی تھیں، اور یہاں سے وہ پروفٹس کما رہے تھے. اس کے علاوہ اب جو ہمارے ایگریکلچرسٹ کنٹری ہیں، جو لیس ڈیولپ کنٹری ہیں، ان کی جو مینلی جو ہے ڈپینڈنس وہ ایگریکلچر سیکٹر پہ ہوتی ہے. اب ایگریکلچر سیکٹر کی جو پروڈکٹس ہیں وہ سیمی فنش ہوتی ہیں یا را فارم میں ہوتی ہیں، تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی اچھی پرائس نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیولپ نیشنز ہیں انہوں نے ہماری جو لیس ڈیولپ نیشنز کی جو پروڈکٹس ہیں جنہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ پابندی لگا رکھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو فورتھ ون انہوں نے اس میں بات کیا کہ گلوبلائزیشن جو ہے، یہ جو WTO ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اس کے جو قوانین ہیں جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو ڈیولپ نیشنز نے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیولپنگ نیشنز. تو اوورآل جو اس پوائنٹ کے اندر انہوں نے بات کی کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا جان بوجھ کر جو ہے استحصال کیا گیا یا انہیں ایکسپلائٹ کیا گیا، شاید ان کے ریسورسز کو یوز کیا گیا اور انہیں ترقی نہیں کرنے دی گئی. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.